बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम अलकलाम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक़ हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मावनत के लिए मौजूद हैं जनाब शारिक रसूल। शारिक, थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। आप अपने सवालात हमें उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। हम गुफ्तगू कर रहे थे सूरतुल आराफ, और सूरतुल आराफ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल पर फ़ज़ल और इनायत की और उनके लिए चश्मे जारी किए, उन पे बादलों का साया हुआ, उनको खाने के लिए मनोसलवा दिया गया। इससे आगे हमने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना है। अमान साहब, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा कि हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वहाँ पे इनायात हो रही हैं, उन पे रहमत हो रही है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्अलहुम अनिल क़र्यतिल्लती कानत हादिरतल बहरी, और इनसे पूछ बस्ती का हाल, यानी बस्ती के हाल से मुराद यानी बस्ती वालों का हाल पूछ। कानत हादिरतल बहरी, के जो दरिया के किनारे थी। इज़ याअदून फ़ी सब्त इस्तातीहिम हीतानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्अम व यौम ला यस्बितून, जब वो सब्त के बारे में तजावुज़ करते थे, जब उनके सब्त के दिन उनकी मछलियाँ पानी के ऊपर आती और जिस दिन सब्त न होता तो वो ना आती। कज़ालिका नबलूहुम बिमा कानू यफसुकून, और इस तरह अल्लाह पाक फरमाता है कि उनकी आजमाइश हमने इस तरीके से की, इसलिए कि वो नाफरमानी करते थे। अब यौम सब्त से मुराद यानी हफ्ते का दिन है। तो ये वो दिन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कौम यहूद को इस बात का पाबंद किया कि इस दिन तुमने मछलियाँ नहीं पकड़नी, इनका शिकार नहीं करना। ठीक। लेकिन सूरत हाल ये होती थी कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश के उस दिन मछलियाँ ज़्यादा सामने आती, उनके तह पे आ जाती थी, पानी की सतह पे उनके सामने आ जाती। अब एक बंदा लालची हो और फिर आगे से ये सूरत हाल हो तो वो ज़्यादा फिर उसका दिल ललचाता है कि मैं इसको पकड़ूँ और इसको हासिल करूँ। तो गोया कि ये एक डबल इम्तिहान उनके लिए हो गया। सही। तो कुरान पाक ने यहाँ पर इसी बात को बयान किया। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ हफ्ते वाले दिन ही क्यों, यानी ये हफ्ते में 7 दिन हैं, तो ये सिर्फ एक ख़ास दिन के को ही मुख्तस क्यों किया गया? अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है, यानी किसी कौम की नाफरमानी, मासियत, फिस्को फजूर जब अपनी इंतहा पे पहुँच जाता है तो उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस कौम को एक मौका देता है और ये देखता है कि भाई ये इस आजमाइश में पूरा उतरते या नहीं उतरते। कई दफ़ा ये होता है कि किसी हुक्म की वजह से इंसान बाज आ जाता है, लौट आता है वापस, एक वार्निंग सूरत हो जाती है। ये ऐसी है कि जैसे हम भी आजमाते हैं, लोगों को देखते हैं, कोई ना कोई काम देकर, कोई ना कोई ज़िम्मेदारी देकर, उससे फिर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि भाई ये इंसान, इसमें कितना सबमिशन है, कितनी फर्मबरदारी है और कितना ये संभाल सकता है इसको। तो गोया कि ये एक टेस्ट हो जाता है एक कौम का। तो इसी तरह का जो टेस्ट है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा का भी लिया, यानी हालत एहराम में मना किया कि भाई आपने शिकार नहीं करना। अब सहाबा ख़ुद बयान करते हैं कि हालत एहराम में शिकार भी हमारे सामने ज़्यादा आते थे, वो नज़र आना शुरू हो जाते हमारे, यानी हमारे हाथ से ज़्यादा दूर नहीं होते थे कि हम उनको पकड़ सकते थे, वो जानवर, वो परिंदे, वो। तो ऐसे हालात में जो इंसान का इम्तिहान होता है, आजमाइश होती है, तो वाज़ेह बात है कि यहाँ पर पता चलता है कि ये शख्स कैसा है, आया कि हुक्म के सामने अपने सर को झुकाने वाला है या अपनी ख्वाहिशात, जो नफसानी ख्वाहिशात हैं, उनके पीछे दौड़ने वाला है। तो ये दरहकीकत इस कौम का यही इम्तिहान था। सही, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक सवाल, जी जी, टेस्ट की क्या सूरत होती है, क्या शराइत होती हैं, यानी आजमाइश अगर आ रही है तो उसकी क्या शराइत हैं? क्या उस कौम पर भी या उन लोगों पर भी आजमाइश आती है जो कि रिसोर्सेज की, जिनके पास कमी हो? क्योंकि अगर कोई रिसोर्सेज की कमी है किसी के पास और वो रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, क्या तब भी आजमाइश होती है? देखिए, पहली बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिसको दिया
وہ بھی آزمائش ہے، جس کو نہیں دیا وہ بھی آزمائش ہے۔ بالکل، دونوں صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، یعنی مال ہے پھر بھی آزمائش ہے، پھر بھی نہیں ہے آزمائش ہے، نہیں ہے پھر بھی آزمائش ہے۔ اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، بڑے بڑے سلاطین کو بیان کیا، مثال کے طور پر ذوالقرنین کو آپ دیکھ لیجئے کہ خسرو کو کہ اس کا اقتدار کہاں سے کہاں تک تھا، اور پھر اس کے جو 3 مہمات ہیں قرآن پاک نے ان کو بھی بیان کیا۔ تو اس کے باوجود بھی وہ خدا کا نیک بندہ رہا، ایمان والا رہا، اور قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ اس نے کہا کہ بھئی ایک تو تم نافرمانی کرو گے تو دنیا میں تمہیں سزا ملے گی، ایک تمہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی تمہیں سزا دے گا، لیکن جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے ان کے لیے اجر ہوگا۔ اب بادشاہوں کو بھی دیا گیا، وہ بھی ان کے لیے آزمائش بن گیا کہ وہ اللہ کے حکم کے تابع رہتے یا نہیں رہتے، اور نہیں دیا گیا وہ بھی ایک لحاظ سے انسان کے لیے آزمائش ہے۔ یہ میں بات کئی مرتبہ بیان کر چکا کہ یہ دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر یہ بنائی ہے، یعنی یہ پرفیکشن کے اصول پر نہیں ہے، اس میں کمی رہے گی۔ اس لیے انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان پرفیکشنسٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی تکمیل کی طرف بڑھتا رہتا ہے، آخر موت اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی، اور وہ تکمیل نہیں ہوتی، وہ تکمیل نہیں ہوتی، وہ ساری جو اس کی کمیاں ہیں اور جو اس کی خواہشیں اور اس کی جو بھوک اور پیاس ہے وہ آخرت میں جا کر اس کی تکمیل ہوگی۔ لیکن وہ شخص جس کے پاس زیادہ ہے اس کی آزمائش اس سے بہتر نہیں کہ جس کے پاس کم ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کی آزمائش زیادہ ہے جس کے پاس مال اور دولت ہے، کیونکہ اب اس کے پاس نافرمانی کے راستے بھی زیادہ ہیں، عیاشی کے راستے بھی زیادہ ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے راستے بھی زیادہ ہیں، تو وہ تو زیادہ پکڑ اور زیادہ امتحان میں آتا ہے۔ اور جس کے پاس نہیں ہے تو وہ تو کل اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی گزارش کر سکتا ہے کہ مولا میرے پاس تو ایسا کچھ نہیں تھا بالکل، کہ جس کی بنیاد پر میں کچھ کرتا۔ تو ایک لحاظ سے بہت سے گناہوں سے اور بہت سی معصیت کاریوں سے جس کے پاس نہیں ہوتا وہ بچ جاتا ہے، جس کے پاس ہوتا ہے وہ آگے سے آگے اپنا قدم بڑھاتا ہوا زمین پر ظلم اور بربریت۔ آپ قرآن مجید پڑھیے، قرآن کہتا ہے وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، کہ جب زمین پر اقتدار ملتا ہے اس کو تو یہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے، فصلوں کو تباہ و برباد کرتا ہے، نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اب یہ آخر اقتدار اور کرسی اور سلطنت اور ریاست ملتی ہے تو وہ یہ سب کچھ کرتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ بالکل صحیح ہے جی۔ ایمان صاحب اگلی آیت۔ تو اس آیت پر اگر ہم غور کریں چند بنیادی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کہاں کا ہے، یہ حاضرۃ البحر، بحر کلزم اس کو کہا یہ جاتا ہے، کس سمندر یا کس دریا کے کنارے؟ بحر احمر آپ اس کو کہہ لیجئے، یہ وہ مقام ہے، اور یہ اردن، سعودیہ اور اس کے درمیان کہیں جا کر یہ علاقہ بنتا ہے کہ جہاں پر یہ بیان کیا، یعنی بحر احمر کے قریب کی جو بستیاں ہیں تو قرآن مجید نے بیان کیا کہ یہ وہاں کی قوم تھی۔ اور یہاں پر ایک دو باتیں مزید جو ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی چیز سے منع کرتا ہے ہم اس کے منع پر عمل کریں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں حکمت ہوتی ہے، اس میں کوئی سبب ہو سکتا ہے، کوئی وجہ ہو سکتی ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ کافی ہے، کیونکہ بہت سے مسائل اور معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کی حکمتیں ہم سمجھتے ہیں کہ حکمتیں ہم بیان کریں گے تو اس سے کوئی بالادستی قائم ہوگی، کوئی وجہ قائم ہوگی، بالکل صحیح۔ لیکن اصل جو بات ایک مسلمان کے لیے وہ ہوتی ہے سبمیشن، کہ اللہ کا یہ حکم ہے تو لہٰذا میں نے اللہ کے اس حکم کو پورا کرنا ہے۔ حکمت کے ساتھ تو سبمیشن زیادہ بہتر ہوگی میرے خیال میں اگر حکمت تلاش کی جائے تو۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ روزہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، ہمارے لیے حکم ہے۔ بالکل۔ اب کسی دور میں روزے پر بڑی تنقید بھی کی جاتی تھی کہ بھئی یہ کیا سارا دن کیوں بھوکا رہا جاتا ہے کہ بھئی بھوکا پیاسا رہو اور اپنے ساتھ یہ زیادتی کرو، لیکن اب اس چیز کو بڑا پسند کیا جاتا ہے، بلکہ یہ کلچر ہمارے ہاں شروع ہو گیا کہ بھئی فاسٹنگ وغیرہ کا اور یہ سلسلہ بن گیا۔ تو گویا کہ ہمارے لیے جو اصل چیز ہے ممکن ہے کہ انسانی سوچ، انسانی فکر خدا کے اس حکم تک نہ پہنچ پائے، لیکن ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم اس کی پابندی کریں۔ تو لہٰذا یہ اپنی جگہ پر کہ کیا امتحان ہے، کیا آزمائش ہے، کیا حکمت ہے، کیا حکمت نہیں ہے، اس پر تو انسان تحقیق بھی کرتا رہے گا، وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا رہے گا، لیکن جو یہ ماننا ہوتا ہے نا یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اگر آپ اس پر سر تسلیم خم کرنا، سر تسلیم خم، یعنی آپ کو حکم ہوا، آرڈر ہوا، آپ نے وہ کام کرنا ہے، اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو تو نماز پڑھنی ہے، تو اللہ کا حکم ہے، ہر صورت میں پڑھنی ہے۔ تو لہٰذا یہ چیز اس طریقے سے جب تک ہم نہیں سمجھیں گے
تو اس وقت تک ہمیں جو سبمیشن کا جذبہ ہے اور احساس ہے وہ ہمارے اندر قائم نہیں ہوگا۔ پہلے تو خدا کے ساتھ محبت اور تعلق ہم قائم کریں، جس سے محبت اور تعلق اور جس کے احسانات کا شعور انسان کو ہوتا ہے تو وہاں پر پھر انسان کی قربت اور تعلق اور محبت بھی بڑھتی ہے۔ صحیح۔ مولانا صاحب بات اگر پوری ہو گئی تو میں پوچھ لوں ایک چیز، یہاں صرف مچھلیاں پکڑنے کا ذکر ہے، کیا یہ صرف مچھلیاں پکڑنے پہ ہی ان کی آزمائش تھی یا ان کو باقی بھی کچھ کاموں سے روک دیا گیا تھا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنے؟ بس یہ فرمایا تھا کہ بھئی اس دن تم نے آرام کرنا ہے۔ اس طرح ہمیں تورات میں بھی یہ بات ملتی ہے۔ تو اب واضح بات ہے کہ مچھلیوں کو پکڑیں گے، ان کو بھونیں گے، ان کو کاٹیں گے، پکائیں گے یا مچھلیوں کو بیچیں گے، یہ تو پھر اس مچھلی کے ساتھ بہت کچھ جڑ جاتا ہے نا۔ یہ ایسی ہے کہ کوئی صنعت ایک زمانے میں ایک وقت میں ہوتی ہے، اس صنعت میں اور اس حرفت میں، اس تجارت میں وہ ایک آئٹم خاص طور پر موجود ہوتا ہے۔ جب آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا تو گویا کہ اس دن آپ کو دیگر اس سے متعلق جو کام ہیں بالکل ان کی بھی ممانعت ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ فرمایا گیا کہ بھئی اس دن تم نے آرام کرنا ہے اور عبادت خدا کے سامنے جو ہے نا وہ اللہ کا جو حکم ہے بس اس کو تم نے پورا کرنا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ امان صاحب، ہم ذکر کر رہے تھے یوم السبت، مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا بنی اسرائیل کو۔ آپ اگلی آیت پڑھیے گا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ کیوں تم اس قوم کو نصیحت کرتے ہو کہ جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کے سامنے الزام اتارنے کے لیے، یعنی کوئی یہ ہم پر یہ الزام نہ بری ذمہ ہونے کے لیے، ہاں بری ذمہ ہونے کے لیے یہ الزام ہم پر نہ آئے کہ بھئی تم نے ان کو سمجھایا نہیں تھا یا بتایا نہیں تھا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اس لیے کہ شاید یہ ڈریں۔ صحیح۔ اب یہاں پہ ایک تو امت کی گروہ کی بات کی کہ اس گروہ نے ان کو نصیحت کی واعظ کیا۔ اب اس کے دو فائدے ہیں، یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ کم از کم خدا کے سامنے ہم جواب دہ نہیں ہوں گے کہ بھئی ہم نے اپنی طرف سے ذمہ داری ادا کر دی، اور دوسرا یہ کہ ممکن ہے کہ وہ تقوی اختیار کر لیں، ہماری اس نصیحت کا ان پر اثر ہو۔ یعنی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آخری وقت تک مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ سلسلہ واعظ کا، نصیحت کا اور تبلیغ کا، دعوت کا یہ جاری رہنا چاہیے، بلکہ اگر یہ جاری نہیں رہتا اور واعظ اور نصیحت انسان چھوڑ دیتا ہے، اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتا، تو یہ در حقیقت انسان کے لیے باعث الزام بنے گا کہ اس نے اپنی پوری کوشش نہیں کی، اپنی پوری کوشش اس نے کر لی تھی اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ اس کی سرخروئی جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ صحیح۔ مولانا صاحب مجھے اگر اجازت دیں تو یوم السبت سے متعلق ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ یوم السبت میں بنی اسرائیل جمعے والے دن وہ رات کو پانی اپنی طرف لے جاتے تھے، نالیاں بنا لیتے تھے یا پھر جال لگا دیتے تھے، مختلف چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ ہیلا سازی ہے جس کے ذریعے وہ اپنا فائدہ حاصل کرتے تھے، یعنی ایک کام جس سے ان کو منع کیا گیا ہے لیکن وہ کام انہوں نے کرنا بھی ہے تو وہ 2 نمبر طریقے سے کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں اس چیز کو تھوڑا سا ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو علماء ایک ہیلا سازی والا طریقہ اختیار کرتے ہیں، ہیلا شری جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اب بہت سی میں نے دیکھا ہے لوگ اس کو بنی اسرائیل کے اس یوم السبت والے معاملے کے ساتھ ملا دیتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے بھی ہیلا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا۔ ہمارے ہاں علماء بھی اسی طرح سے ہیلا شری کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے وہی شکل ہے جو بنی اسرائیل کے اندر کی جاتی تھی۔ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ دیکھیے اس میں بڑا ایک فرق ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ وہ چیز کہ جو قرآن نے بیان کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہو گئی تو وہ ہمارے لیے حتمی ہے، قطعی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو بیان ہو گیا۔ لیکن جب ہم اپنی فقہ میں یعنی اپنے امام یا اپنے فقیہ کے اجتہاد میں جاتے ہیں نا، اس میں پھر ہمارے لیے پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو اختیار کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے ہم حتمیت اور قطعیت کے ساتھ قبول کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر پھر کوئی گنجائش ادھر سے ادھر کی نہ رہے، کیونکہ وہ میرے پسندیدہ امام نے کہی ہے اس لیے جی، یعنی جس کو ہم اپنا امام مانتے اور ہیں فالو کر رہے ہیں، تقلید جس کی ہم کرتے ہیں، وہاں پر آ کر یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں
کہ زکوٰۃ کے مسئلے میں تملیک کا ایک تصور موجود ہے، اگلے کو مالک بنانا، مالک بنانا. ٹھیک ہے. حالانکہ اس کا کوئی ذکر ہمیں نہ قرآن میں ملتا ہے اور نہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے ہمیں اس کا کوئی حکم ہے. قرآن پاک نے سمپل اور سادہ بیان کیا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ یہ جو صدقات ہیں یہ فقراء کے لیے یا مساکین کے لیے. سمپل، یہ مسئلہ تملیک کہیں پر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب جب ہم نے یہ بوجھ اپنے اوپر ڈالا، اب یہاں پر یہ صورت بنی کہ اب آپ کس طرح زکوٰۃ لیں. یعنی ایک مدرسہ ہے، ایک جامعہ ہے، اس کو آ کر کوئی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو کیا طریقہ ہو، کیونکہ اب وہاں پر کوئی شخص نہیں ہے کہ جس کو مالک بنایا جائے. اور جو محتمم ہے وہ جو ہے نا وہ لے نہیں سکتا، مستحق نہیں ہے. وہ جامعہ کو دینا چاہتے ہیں، مدارس کو. وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک بلڈنگ ہے، وہاں پر اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. کیا جائے؟ اب اس کا حیلہ شرعی یہ نکالا کہ بھئی کسی طالب علم کو بلا کر اسے کہا کہ بھئی آپ اس کو چونکہ تم مستحق ہو تو بیٹھ جاؤ، آپ لے لو، اس کو قبول کر لو، بعد میں یہ ادارے کو دے دینا. حالانکہ اگر آپ نے تملیک بھی رکھنی ہے تو پھر تملیک تو یہ ہے کہ اس کو آزادی ہونی چاہیے. بالکل، وہ دینا دے، اس کی مرضی، وہ لے جائے، جو بھی کرے اپنے استعمال میں لائے. تملیک تو اصل میں یہ ہے، آزادانہ اس کا حق ہے اس کا. لیکن اب یہ حیلہ شرعی ہمارے ہاں بن گیا. کیوں بنا؟ اس لیے کہ جب اللہ نے آپ کو ایک چیز کا پابند ہی نہیں کیا اور اس پر کوئی حکم نہیں لگایا، کوئی قدغن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جب آپ نے اس کو اس طریقے سے قبول کیا کہ آپ نے وہ تملیک کا مسئلہ پیدا کیا، تو وہاں پر پھر حیلہ شرعی سامنے آ گیا. اس کے بغیر آپ کا پھر چارہ نہیں ہے، آپ کا گزارا نہیں ہے. جبکہ ہم دیگر ائمہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے. تو لہٰذا اس طرح کی بہت سی پابندیاں ہیں کہ جو یا شدت ہے کہ جو ہم اختیار کرتے ہیں اور جس کے بعد پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اس پر عمل کیسے کریں جو ہماری اپنی پیدا کردہ ایک رائے ہے یا ایک فتویٰ ہے. بالکل صحیح ہے. امان صاحب ایک اور چیز اس سے متعلق آخری سوال ان آیات سے متعلق کروں گا، بات لمبی نہ ہو جائے. جمعہ کے جو دن ہمارے ہاں چھٹی ہوتی تھی اور پھر اب اتوار کو ہونے لگ گئی، کئی ممالک میں ابھی بھی جمعہ کی چھٹی ہے، کئی ممالک میں اتوار کی چھٹی ہے، یا السبت کا بھی ہم پڑھ رہے ہیں. تو کیا اس کا کوئی مذہبی تعلق بنتا ہے ایک دن فری رکھنے کا یا چھٹی دینے کا؟ اور خاص طور پہ ہم جمعہ کے دن کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں اس کو ایک مذہبی فریضہ یا مذہبی اس کا کانٹیکس بیان کیا جاتا ہے. اس سے متعلق میں ایک روایت بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہفتہ جو دن ہے وہ یہود کا ہے اور اتوار نصارہ کا ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے جمعہ کا دن مختص کر دیا ہے. اس سے تو پھر یہی ثابت ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن کی کوئی مذہبی فضیلت ہے، اس لیے اس دن چھٹی ہونی چاہیے. قرآن مجید سے بڑھ کر تو کوئی حوالہ ہمارے پاس نہیں. بے شک، بالکل ٹھیک. قرآن مجید نے جمعہ کا جہاں پہ ذکر کیا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، فرمایا کہ تم دوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، اور فرمایا کہ تجارت کو تم چھوڑ دو. ٹھیک ہے نا جی، تجارت کو چھوڑ دو. گویا کہ وہ نماز جمعہ کے لیے آ رہے ہیں یا بعض کے لیے خطبہ کے لیے آ رہے ہیں، بالکل، تو تجارت چھوڑ کر آ رہے ہیں، سارے معاملات چھوڑ کے آ رہے ہیں. ہاں، تجارت چھوڑ کر، یعنی وازر البیع کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی اپنا لین دین. اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز ہو جائے تو پڑھ لو، تو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو. بالکل. تو اسلام میں یہ ہرگز اس طرح کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ پورا دن آپ چھٹی کریں. اتنا آپ نے اپنے لیے وقت دن رکھنا ہے جتنا آپ کو اللہ نے اس کے بارے میں آپ کی رہنمائی کر دی ہے. جمعہ کے دن بھی تجارت کریں، ہفتے کے دن بھی تجارت کریں، اتوار کو کریں، پورا ہفتہ کریں. کوئی اسلام اس حوالے سے نہ کوئی منع کرتا ہے اور نہ کسی حوالے سے آپ کو کوئی حکم دیتا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ آپ کے عالمی حالات پر ہوتی ہیں اور آپ کے جو لوکل حالات ہیں ان پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں مل جل کے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جمعہ کو بیان فرمایا ہے وہ اس کی اجتماعیت کے حوالے سے ہے کہ اس دن ایک ایسی عبادت، ایسی نماز ہم ادا کرتے ہیں کہ جس میں خطبہ ہوتا ہے، ہمیں واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، ہمیں اپنی اخلاقی، معاشرتی زندگی اور تجارتی زندگی کے حوالے سے کچھ احکام اور نصیحتیں ہمیں کی جاتی ہیں. تو یہ اس بیک گراؤنڈ اور پس منظر میں آپ نے فرمایا. اس کا پس منظر ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ سارا دن بالکل فارغ ہو کر بیٹھ جائیں، چھٹی کا دن ہے کیونکہ جمعہ ہے. قرآن مجید نے سورۃ الجمعہ میں مکمل طور پر اس کی نفی کی ہے. صحیح جی مانے صاحب. اب اس کے بعد فرمایا فلما نسوا ما ذکروا بہ،
پھر جب انہوں نے بھلا دی وہ چیز جو ان کو یاد دلائی گئی تھی، جس کی نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا. کن کو بچایا؟ کہ جو برائی سے روکتے تھے، جو برائی سے منع کرتے تھے، ان کو ہم نے بچا لیا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کون بچ گئے؟ جنہوں نے نصیحت کی، اپنی ذمہ داری جو فریضہ ادا اور کیا، مذہبی ہے وہ اس کو ادا کرتے رہے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید. ہمارے صاحب بہت شکریہ، آپ سورۃ الاعراف کی آیات کا جو مفہوم ہے وہ ہمیں بتا رہے تھے. حج کے ایام آنے والے ہیں، حاجی ہمارے اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں، تو حج سے متعلق کچھ چیزیں ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. حج پہ جو لوگ جا رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ان کو کون کون سے مناسک ادا کرنے ہیں اور کس کس طرح ان کی ادائیگی کرنی ہے، اس کو کیسے پرفارم کرنا ہے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حج پہ جو جانے والے افراد ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ان کو کن چیزوں کی خاص تربیت حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہاں پہ جا کے مشکلات سے بچ سکیں؟ چند باتیں ہیں. ایک تو دیکھیے، ابھی حج کا موسم شروع ہوا، جگہ جگہ پہ تربیتی کیمپ لگ جاتے ہیں. بالکل. وہاں پر جو حاجی خوش قسمت لوگ جو حج کے لیے جا رہے ہیں، ان کی باقاعدہ طور پر وہاں پر تربیت ہوتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے. ہمارے ہاں جو اصل معاملہ ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو اویئرنیس ہونی چاہیے ہماری قوم کو، پاکستانیوں کو، وہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں پر جو قوانین کی پابندی ہے اس کو خاص طور پر پیش نظر رکھیں اور اس کا خیال رکھیں، جو اس گورنمنٹ نے بنائے ہوئے، جی، جو وہ ان کے بنائے ہوئے، وہ چاہے آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند ہیں یا نہیں پسند ہیں، وہ آپ ان سے تنگ ہوتے ہیں یا تنگ نہیں ہوتے، وہ انہوں نے بنائے ہیں، وہ آپ کی جان کی حفاظت کے لیے اور آپ کے تحفظ کے لیے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں یا راستہ جو بھی ہے اس میں ہمیں ہمیشہ جو اپنا گروپ ہوتا ہے، اپنے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ ہی جڑے رہنا چاہیے. یہ دوسری بات ہے کہ جس کا خیال کیا جائے. اور قرآن مجید نے بھی اس کے حوالے سے جو ہمیں تعلیم دی ہے، قرآن نے کہا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، یہ تین چیزیں ان کا خیال رکھا جانا چاہیے. رفث سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے جنسی کلام ہے، باتیں، عشقیہ باتیں، فحش گفتگو یا فحش گفتگو ہے، یہ چیزیں. فسوق کے مراد جو ان سا ہے وہ نافرمانی اور اس طرح کے معاملات ہو گئے، اور جدال جو ان سا ہے اس سے مراد جھگڑا وغیرہ ہوتا ہے. اب یہ وہ چیزیں جو قرآن پاک نے بیان کر دیا کہ حج کے موقع پر ان تینوں چیزوں سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ جو ہم حج پر جاتے ہیں، پھر کوئی جھگڑا اور منہ سے غلط باتیں نکالنا اور پھر کوئی نافرمانی کے معاملات، اعمال، ان چیزوں کا خاص طور پر یہ ایک تربیت ہوتی ہے. جتنا عرصہ بھی ہم جائیں، دن تو تھوڑے سے ہوتے ہیں حج کے، لیکن لوگ کافی عرصے کے لیے اور کافی دنوں کے لیے، مہینوں کے لیے بھی چلے جاتے ہیں. تو جب وہاں پر جاتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ یہاں پر تربیت کے لیے آئے ہیں، اور وہاں پر جو زندگی گزارنی ہے وہ ذرا اس طریقے سے گزاریں کہ تاکہ وہ ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے انسان بنے، نہ یہ کہ اپنی زندگی کو اسی طرح ہی بنائے رکھیں کہ جیسے وہ پہلے تھے اور بعد میں بھی اسی طرح بنے. تو ایک تو یہ چیز ہے. پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو حاضری ہوتی ہے اس کا خاص طور پر خیال رکھا جائے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے بہت سے معاملات ہیں کہ جو ایک تو خاص طور پر خود جو حج کے ٹرینر ہوتے ہیں، تربیت دینے والے ہوتے ہیں، وہ بھی بہت کچھ سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں. لیکن کچھ ہم لوگوں کے اندر کمزوریاں بھی ایسی ہیں کہ شاید ہم موجود بھی ہوتے ہیں کیمپ میں، تربیت میں، لیکن اس کے باوجود کچھ دلچسپی ہماری نہیں ہوتی کہ ہم چیزوں کو سیکھیں اور سمجھیں. بس وہ ایسے ہی بس ہمارا معاملہ چلتا ہے. ہمارے صاحب میں جی پلیز، میں حج کی بات کی تو میں نے اکثر سنا ہے کہ جب بھی ہم پہلی بار حج پر جاتے ہیں، خانہ کعبہ کو پہلی نظر میں دیکھتے ہیں تو ہم جو دعا مانگے وہ قبول ہو جاتی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ حدیث پاک میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اگر انسان جاتا ہے، جب بھی جائے، یعنی پہلی نظر جب بھی اس کی کعبۃ اللہ پہ پڑے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اور
اگر اس کو یہ یاد رہے اس حالت میں جب پہلی نظر پڑتی ہے تو انسان کی ویسی بھی کیفیت بدل جاتی ہے. بالکل بالکل. یعنی میں اپنا ذاتی تجربہ کہوں یا جو دیگر ہمارے مسلمان بھائی جاتے ہیں تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے. سنی یہ بات ہم نے بھی ہے, پڑھی بھی تھی اس وقت بھی جب گئے تھے, لیکن جیسے جیسے انسان مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے باب سے اور وہ ستونوں کے درمیان سے جیسے جیسے کعبۃ اللہ واضح ہوتا نظر آتا چلا جاتا ہے, تو اس وقت جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے وہ ناقابل بیان انسان کی کیفیت ہوتی ہے. تو اگر اس وقت انسان کو یاد رہ جائے تو بڑی بات ہے, بڑی خوش قسمت, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے. لیکن اکثر طور پر انسان اپنی حالت میں اور اپنی کیفیت میں رہتا نہیں ہے دیکھ کر. بالکل. اچھا مولانا صاحب, آپ بات کر رہے تھے قوانین کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے, فسق و فجور سے اور لڑائی جھگڑے اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے, اور آپ یہ بھی بات ساتھ کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں لوگ ٹریننگ کے دوران اٹینٹیو ہو کے اس کو چیزوں کو نہیں سنتے. میرے خیال میں لوگوں کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یار ایک جو محبت اور الفت کا جو ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے نا, ان کی نظر زیادہ اس پہ ہوتی ہے کہ یار ہم خدا کی بارگاہ میں جائیں گے, اس گھر کو دیکھیں گے, اس گھر کے اندر اس کے سکون محسوس کریں گے, رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے. تو وہ محبت کا جو عنصر ہے وہ کبھی کبھی ہمارے ہاں لوگ غلط بھی استعمال کر لیتے ہیں یا ان سے غلط استعمال ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ لوگ وہاں پہ جا کے کعبہ کا جو غلاف ہے اس کے دھاگے توڑنا شروع کر دیتے ہیں. وہاں ایسی جگہوں پہ جہاں منع کیا گیا ہے جانے سے وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں صرف اپنی محبت اور اپنی اس الفت کے اظہار کے لیے کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں, جتنا قریب ہو سکتا ہے اتنا جائیں. اور پھر اسی طریقے سے حجر اسود کا بوسہ ہے, اس کو لینے کے لیے ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم جتنا جلدی ہو سکتا ہے, جتنا زیادہ ہو سکتا ہے بوسہ لیں. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو وہاں پہ پابندیاں بھی ہیں, لیکن ہم اپنے جذبات کے اندر ان پابندیوں کو بھی اور ان قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس گھر کا ادب اور احترام یہ فرض ہے. باقی جو اعمال آپ نے ذکر کیے نا, ان میں سے اکثر سنت ہے, مستحب ہے. فرض پر کمپرومائز نہیں کیا جاتا. اللہ کا حکم ہے ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھا جائے. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اگر آپ حجر اسود کو نہیں چوم سکتے تو اس کے متبادل بھی تو ایک عمل ہے, بالکل وہ کیا جاتا ہے. اب اللہ کے گھر کا ادب یہ پہلا ہے. اب کوئی شخص حجر اسود کو چومنے کے لیے لائن توڑتا ہے, دھکے دیتا ہے, کسی کو ادھر پھینک کسی کو ادھر پھینک, صرف اس لیے کہ میں حجر اسود کو چوم لوں, تو اس عبادت کا خدا کے ہاں کوئی تصور نہیں ہے, یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. تو لہٰذا میں اگر سخت لفظ نہ بولوں تو یہ جہالت ہے. یعنی آپ خدا نخواستہ اللہ پاک معاف فرمائے, یعنی کعبۃ اللہ کا جو غلاف ہے آپ اس کی تاریں نکال رہے ہیں, اس کے دھاگے. میں نے یہاں تک سنا کہ لوگ کینچی ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں اور پھر کعبۃ اللہ کے غلاف کو کاٹ کر اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں. یعنی یہ اس کا کیا تصور ہے؟ یہ نری جہالت ہے. تو لہٰذا ہمیں اس بارگاہ کا ادب اور اس کا احترام یہ ملحوظ خاطر ہمیں رکھنا چاہیے, اور جتنا ہمیں جو جگہ ملتی ہے, موقع ملتا ہے, ہمیں اسی حساب سے ہی اپنا عمرہ اور اپنا حج ہمیں ادا کرنا چاہیے. اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کو جیسے باہر سے دیکھتے ہیں ویسے ہی اندر بھی وزٹ کریں, لیکن لوگوں کو اجازت نہیں ہوتی. لیکن جب حکمران جاتے ہیں تو ان کو اجازت دی جاتی ہے. تو یہ جو ہے کیا یہ تضاد نہیں ہے, کیا یہ کلاس ڈفرینس نہیں ہے, اور اسلام تو اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا؟ دیکھیے, بادشاہوں کا ایک اپنا, حکمرانوں کا اعزاز ہوتا ہے, ایک پروٹوکول ہوتا ہے. اس بنیاد پر یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ بہت پہلے سے عرب کے ہاں بھی یہ ایک رواج چلتا آ رہا ہے, اور اس طریقے سے وہ ایک پروٹوکول دیتے ہیں, استقبال کرتے ہیں, اندر لے کر جاتے ہیں. عوام کے لیے بھی ہونا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کعبۃ اللہ کے اندر جانا یہ کوئی فرض بھی نہیں ہے, کوئی لازم بھی نہیں ہے, کوئی حج کا یا عمرے کا رکن بھی نہیں ہے کہ ہر صورت میں آپ نے اندر جا کر دیکھنا ہے یا اندر جانا ہے آپ نے. تو لہٰذا یہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ جو وزٹر ہوتے ہیں, جو بادشاہ اور حکمران آتے ہیں, ان کو اندر ایک خاص پروٹوکول کے ساتھ لے جایا جاتا ہے اور ان کو اندر دکھایا جاتا ہے. تو اگر عوام کے لیے ہو سکے ممکن تو بے شک ان کے لیے بھی اوپن کر دیا جائے, لیکن یہ کوئی حج کا اور عمرے کا حصہ نہیں ہے, کوئی مناسک میں سے یہ نہیں ہے. ناظرین کرام, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امان صاحب, ہم بات کر رہے تھے حج کے ایام اور حج کے دوران مختلف ایکٹیویٹیز کی. ہمارے ہاں ایک ریسنٹلی یہ ہوا ہے کہ
سعودی گورنمنٹ نے قوانین بنا دیے ہیں. قوانین یہ ہیں کہ آپ نے میقات سے احرام باندھا, آپ عمرہ کی نیت سے آئے, آپ نے طواف کیا, طواف کرنے کے بعد آپ نے باقی معاملات سارے پورے کیے اور آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا, آپ جا سکتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے دوبارہ طواف کرنا ہے تو آپ احرام کی حالت میں ہی ہوں گے, یعنی آپ اگلے دن طواف کرنا چاہ رہے ہیں تو احرام کی حالت میں ہوں گے. اب لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ ایک تو جھوٹ بول کے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنے ہوٹل سے ہی وہ احرام کی صورت میں اس کو چادر کو لے لیتے ہیں, یعنی وہ بھی ایک 2 نمبری ہوتی ہے کہ تاکہ وہاں پہ جو پولیس والے ہیں ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں احرام کی حالت میں ہوں تو میں نے طواف کرنا ہے. اب ایک طرف 2 نمبری ہے, یعنی ایک طرف وہ جھوٹ ہے یا منافقت آپ اس کو کہہ لیں, کچھ بھی محبت کے لیے وہ لوگ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف عمرہ ہے یا آپ کہہ لیں کہ طواف ہے. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ سب سے پہلی بات جو قرآن, اسلام, رسول اللہ کی سنت, سیرت ہمیں پابند کرتی ہے نا جی, وہ اخلاقیات ہے. مسلمان کو کسی صورت میں بھی اس پر کمپرومائز نہیں کرنا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجیے, یہ جو میں اپنے معاشرے میں ماحول دیکھتا ہوں نا, یا مسلمانوں کے ہاں جو ہمارے ممالک میں یا معاشروں میں یا لوگوں کی ایک ذہنیت ہے, ہمیں کسی طرح بھی اس پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. رد عمل کی ہمارے ہاں جو ایک نفسیات ہے, ریٹیلیشن کی نفسیات ہے, ٹکرانے کی ہے, انسانی جان ہو, انسانی مال ہو, انسانی عزت ہو, آبرو ہو, انسان اپنے لیے بھی جو اخلاقی قاعدے قوانین ہیں ان کی پابندی اسلام کہتا ہے سب سے پہلے ہے. اس کو پریفرنس دینی ہے, اس کو تم نے ترجیح دینی ہے. بالکل بالکل صحیح. یہ معاملہ تو آپ حج کے حوالے سے کر رہے ہیں یا عمرے کے حوالے سے یا طواف کے حوالے سے, میں ایک پوری زندگی کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کا پابند ہے. پھر کجا یہ کہ اتنی بڑی عبادت ہے بھئی, آپ عمرے کے لیے گئے ہیں, آپ نے طواف کر بھی لیا ہے, پھر آپ اس ملک کے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور کس جگہ پہ کر رہے ہیں, کس جگہ پہ کر رہے ہیں, اور پھر وہ قانون جو بنایا گیا وہ آپ لوگوں کی بہتری کے لیے بنایا گیا, اس سٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی جان کی حفاظت کے لیے بنایا گیا, آپ کی مال کی حفاظت کے لیے بنایا گیا. جب یہ سب کچھ وہ حکومت آپ کو بنا کر دیکھیے, وہ تو پھر بھی حج اور عمرے کے حوالے سے حکومت کے قوانین ہیں. میں یہ کہتا ہوں آپ بے شک کسی بھی ملک میں ہوں, وہ غیر مسلم کنٹری ہے, ملک ہے, کوئی بھی ملک ہے, اس کے قوانین کی پابندی آپ پر لازم ہے, فرض ہے, اسی طریقے سے کہ جیسے آپ اپنے ملک میں قوانین کی پابندی کرنے کے پابند ہوتے ہیں, خدا نے, اللہ کے رسول نے آپ کو اسی طرح ہر جگہ پر قانون کی پابندی آپ پر لازم ٹھہرائی کہ آپ اس ملک کے قانون کی پابندی کریں. تو یہ جو ہماری ایک سوچ, عجیب سی ہم لوگوں کی سوچ ہے کہ ہم کہیں پر کسی کام کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں, کسی کام کے لیے غلط کام بھی کر ڈالتے ہیں کہ بھئی یہ اچھا مقصد ہے ہمارا. اس کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں اکثر حج پر اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں دھکم پیل میں ان کے ساتھ بھی بدتمیزی ہوتی ہے, چوری چکاری کا بھی جو واقعات ہیں اس طرح کے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. تو ہمارے ہاں ایک مقدس مقام کا کیوں تقدس نہیں پایا جاتا؟ دیکھیے یہ تقدس پایا بھی جاتا ہے, لیکن ایسے لوگ چلے جاتے ہیں وہاں پر جو جہالت پر مبنی ان لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے. اب ایک بڑی خوبصورت بات ہے ایک بزرگوں کی, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو بخارا میں دیکھا, بازار میں وہ بیٹھا تجارت کر رہا تھا, کاروبار کر رہا تھا, لیکن میں نے اس کے دل کو اللہ کی یاد میں مصروف پایا, یعنی وہ اللہ کی یاد میں مصروف تھا. کہتے ہیں ایک شخص کو میں نے کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا, لیکن اس کے دل کو میں نے خدا کی یاد سے غافل پایا. تو یہ انسان اپنے اوپر محنت کرتا ہے, اپنا تزکیہ کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے. تو کئی لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن بالکل وہاں سے بے خبر اور غیر حاضر ہوتے ہیں. کئی لوگ بازار میں, مارکیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یہ تزکیہ ہے, تقویٰ ہے. آپ اپنے اوپر محنت کریں تو پھر انسان ایک اچھا انسان بنتا ہے. صحیح. مولانا صاحب حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. تو آپ نے پوچھا کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی بالکل میری والدہ زندہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے پاس رہو, وہاں جنت ہے. یعنی جو جنت تمہیں جہاد کے ذریعے سے ملنی ہے, شہید ہو کر یا غازی بن کر, تو فرمایا کہ تم اپنی ماں کے پاس رہو, ماں کے قدموں کے آس پاس رہو. فرمایا کہ تمہاری جنت وہاں پر ہے.
ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔